बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शब जुमा और जुमेरात की जो दरमियानी रात है, जो ये रात गुजर रही है, ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा। और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहां तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़दरी अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मिलकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। उससे सहाबाए किराम को बड़ी हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ाए उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजमत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अद अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। मिलकर पढ़ लें, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुह। दुरूद पाक के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत तय करे जूदो सखावत।
میرے آقا علیہ السلام کمال کا ارشاد فرماتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں، مگر میرے چاہنے سے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جنہوں نے لے جانا ہے اگر وہ ساتھ لے جائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، آقا فرماتے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو حساب کتاب میں ماہر ہیں وہ جان گئے ہوں گے کہ ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ مگر اس حدیث کا اگلا جز ہے مور بیوٹیفل اور خوبصورت۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ آقا کے پیچھے نہیں، کونین کے والی فرمانے ساتھ ساتھ میرے جنت میں جانا ہے، کس نے؟ 1000 بار درود پڑھنے والے نے۔ اب آپ سوچیں ہم میں کتنے ایسے ہیں جو روزانہ کتنے فضول کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں نکل جاتے ہیں، مگر درود پڑھنے کا کتنا وقت ہم نکال پاتے ہیں؟ کئی بیمار بیٹھے ہوں گے، کئیوں کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں، کئی پریشان حال ہیں، کاروبار کی مشکلیں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہیں، بڑی پرابلمز ہیں، لیکن اتنی ساری مشکلوں کا حل جب ہمیں مل چکا ہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے تم میں جو کوئی شخص کسی مشکل میں ہو، حدیث کا مضمون ہے، کوئی شخص پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ کیوں نہ درود پاک کی کثرت کریں؟ تو آئیے میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج دعوت اسلامی کے ایک بہت ہی پیارے شعبے جامعۃ المدینہ، جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، عالم کورس کروایا جاتا ہے، ہم آج اس شعبے کے اندر آئے ہیں۔ ویسے ہم سنتے ہیں کہ فلاں نے درس نظامی کر لیا، فلاں عالم دین بن گیا، مگر کبھی ہم نے سوچا کہ عالم بننا یہ کتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے؟ عالم دین بننا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے؟ علم والے اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں؟ یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے یہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ بیٹھے ہوں، دنیا بھر کی ڈگریاں لی ہوئی ہوں، مگر آج میں مختصراً جب کچھ علماء اور طالب علم دین کے فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن و احادیث میں کس طرح علماء کے فضائل بیان ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، not an ordinary thing کہ کوئی عالم دین بن جائے، کوئی طالب علم دین بن جائے۔ اور یہاں پہ طلبہ سے بھی گزارش کروں گا، بعض اوقات آپ ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں، حوصلہ ہار جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بن گیا، فلاں انجینئر بن گیا، فلاں جناب پی ایچ ڈی کر لی اور ہم جناب ابھی تک مدرسے میں موجود ہیں۔ یقیناً دنیاوی تعلیم اگر شرعی تقاضوں کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ کوئی کم چیز نہیں ہے۔ قرآن و احادیث میں جتنے فضائل علماء کے بیان ہوئے، مجھے کوئی ایک ڈاکٹر کی فضیلت بتا دے کسی حدیث میں، کسی انجینئر کی، کسی پی ایچ ڈی ہولڈر کی۔ ہم نہیں کہتے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، شرعی تقاضوں کے مطابق کرے ٹھیک ہے، لیکن علماء کے فضائل سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ،
اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اللہ فرماتا ہے ہماری مثالیں علماء علم والے سمجھتے ہیں۔ ایک جگہ اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ قرآن نے کئی آیات قرآنی علماء کے فضائل میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ کمپیریزن کرتے ہو نا، وہ ادھر پہنچ گیا، میں پیچھے رہ گیا، فلاں پیچھے رہ گیا، فلاں آگے نکل گیا۔ قرآن نے بھی ایک کمپیریزن بیان کیا، قرآن نے بھی ایک تقابل بیان کیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، look at the comparisons، دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان، علم والے اور بغیر علم والے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے برابر نہیں، علم والوں کا مرتبہ بڑا ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے۔ سیکھنا یہ ہے آج اجتماع میں آنے والوں کو کہ کیا ہم بھی علم والے ہیں؟ خود نہیں بن سکے علم والے، کیا طالب علم دین بن گئے؟ علماء سے کچھ لینے والے بنے کہ نہیں؟ حدیث سنتے جائیں اور ایمان تازہ کرتے جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ کیسا راستہ ہے؟ کوئی گیا مال کمانے، کوئی گیا دنیا کے پیچھے، کوئی گیا دنیا ایکسپلور کرنے، کوئی اپنے شوق پورے کرنے، راستہ وہ ہے جو جنت کا راستہ آسان بنا دے۔ آقا فرماتے جو علم کے راستے پہ چلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا۔ اور بے شک فرشتے طالب العلم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ آج کل کہا جاتا ہے کسی شخصیت کو کوئی بہت اچھا ویلکم دیا جائے تو کہتے ہیں اس کو ریڈ کارپٹ ویلکم ملا، اس کے لیے قالین بچھا دیے گئے۔ اللہ کے بندوں سوچو تو صحیح، جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھائیں اس استقبال کا عجب کیا ہوگا۔ اور یہ حدیث میں طالب علم دین کے لیے بیان ہوا۔ آگے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر۔ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علم جو ہے نا یہ انبیاء کی وراثت ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک انبیاء درم و دینار کے وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ نفوس قدسیہ تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو جس نے اسے حاصل کر لیا تو اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ بھائی میرے پیچھے سامنے اس ایک حدیث میں طالب علم دین کی فضیلت بھی ہے، علماء کی فضیلت بھی ہے، ان کا مقام بھی حدیث میں بیان کر دیا گیا۔ تو کیوں نہیں ہمارے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا کہ میں بھی ان فضیلتوں کا حقدار بن جاؤں۔ انسان کا سب سے بڑی جو سیکریفائس ہے نا، سب سے بڑی قربانی اپنی جان ہے۔ جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر سنو، انسان اللہ کی راہ میں جان دے دے تو شہید کہلاتا ہے نا۔ شہید اور عالم دین کا کمپیریزن دیکھو، یہ ہے فضیلت علماء کی، یہ ہے مقام علماء کا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں، سنو، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک باب علم کا اوروں کو سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے گا۔ فضائل تو اتنے ہیں کہ میں ساری رات بیان کرتا رہوں گا حدیثوں میں۔ جنت میں جانا تو سب کی تمنا ہے نا۔ قیامت کے دن حدیث کا مضمون ہے کہ نیک لوگوں کو تو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا، علماء کو روک لیا جائے گا، رک جائیے، ایسا کیجئے اور لوگوں کی شفاعت کیجئے، انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائیے۔ اے علماء کے والدین تمہیں مبارک ہو، اے وہ بھائی جس کا چھوٹا بھائی
درس نظامی کر رہا ہے، اے وہ والد جس کا بیٹا آج درس نظامی کر رہا ہے، کبھی اپنے اس بیٹے کو حوصلہ شکنی نہ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ٹھیک ہے تمہارے اور بیٹے بھی ہوں گے جو کاروبار کر رہے ہوں گے، اور گھر کے افراد بھی ہوں گے جو دنیا کما رہے ہوں گے، مگر گھر کا یہ فرد وہ ہے، اگر واقعی صحیح عالم دین بن گیا، عالم باعمل بن گیا، تو کوئی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ حرج نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے کہ قیامت کا دن اپنے والد کا ہاتھ پکڑے گا اور جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ عالم بیٹا یہ بڑی سعادت ہے والد کے لیے، حافظ بیٹا یہ بڑی سعادت ہے والدین کے لیے۔ روایتوں کا مضمون ہے قیامت کے دن والدین کو حلہ جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اے والدین مبارک ہو جن کے بچے حافظ ہیں، جن کے بچے عالم بن رہے ہیں، جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے مولا اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے ہمیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا جائے گا تمہارے بیٹے کے قرآن تھامنے کے سبب، تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا ہے، علم سیکھا ہے، اس لیے تمہیں عزت کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ ہمیشہ اپنے ان بچوں کی قدر کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بعض اوقات ایک مسٹیک ہم کر جاتے ہیں، ایک تو بچے کے اندر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کچھ طلباء سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور کچھ والدین سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، سرپرستوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بچے مجھے سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں، جامعات میں، کبھی اپنے کو کمتر نہ سمجھنا، کبھی اپنی خود کی احساس کمتری اور حوصلہ شکنی میں گرفتار نہ ہو جانا کہ فلاں آگے بڑھ گیا، فلاں جناب ادھر پہنچ گیا۔ آج مجھے بتائیے دنیا میں یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کروڑ پتی اربوں پتی بندہ بن جائے، وہ کسی عالم دین کی گاڑی کا دروازہ کھولتے تو نظر آئے گا، کسی عالم کے ہاتھ چومتے تو نظر آئے گا۔ آپ کو دنیا میں کوئی عالم دین کسی سرمایہ دار کا ہاتھ چومتے نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھی دنیا داروں کو علماء کے پیچھے لگایا ہے۔ آپ اس لیے علم نہ سیکھنا کہ دنیا میں میری عزت ہو جائے، آپ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھتے رہنا۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھی عزت دینی ہے، آخرت میں بھی عزت آپ کا مقدر بنے گی۔ تو اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کریں، فخر فیل کریں کہ میں ورث الانبیاء، وراثت انبیاء کی سیکھ رہا ہوں، میں انبیاء کا وارث بن رہا ہوں۔ اور پھر عاجزی کا پیکر بن کے، جس طرح اس میں سنا نا ہم نے، کسی اور کو سکھانے کے لیے علم کا باب سیکھے تو اسے 70 صدیقوں کا اجر دیا جائے گا، لیکن جو اس لیے علم سیکھے کہ دوسروں کو کمتر بتائے گا، دوسروں سے مباحثہ کرے گا، کسی کو نیچا دکھائے گا، تو پھر یہ علم فائدہ نہ دے گا۔ یاد رکھیے علم کے ساتھ ادب بہت ضروری ہے۔ ہم نے الحمدللہ بڑے بڑے مفتیان کرام کو دیکھا ہے کہ آج ان کا نام ہے، مگر جب ان کے سامنے ان کے استاد آتے ہیں تو وہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ ادب کے بغیر علم فائدہ نہیں دے گا۔ یاد رکھیے گا میرے بچوں کہ آپ نے ہر میدان میں ادب رکھنا ہے۔ کچھ سیکھ بھی لیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دیں۔ علم کی آفات بھی ہیں، علم برکتیں لاتا ہے، علم جنت کا راستہ ضرور ہے، مگر شیطان بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ عالم کو بھی وہ تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ جی ہاں، بعض اوقات تکبر کی ڈیفینیشن میں لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے والا ہی تکبر کرتا ہے، مالدار ہی لوگوں پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ یقیناً مال بھی تکبر کا ایک ریزن ہے، بٹ اٹس ناٹ اونلی ریزن۔ صرف مال ہی تکبر کا ریزن نہیں ہے، علم بھی تکبر لاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ عالم بننے کے بعد بندہ سمجھے ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اگر اس لیے علم سیکھا ہے کہ کسی کو نیچا دکھانا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھنا ہے، تو پھر یاد رکھیے شیطان سے بڑا عالم نہیں تھا کوئی۔ وہ معلم الملکوت تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ تکبر ہی تو کیا تھا نا۔ کیا کہا تھا حضرت آدم کو دیکھ کر؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیسٹ۔ غالباً حضرت سفیان ثوری ہی کا واقعہ۔ ایک بار اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے سفر پر، راستے میں سرائے خانہ آ گیا اور وہاں آپ رکے اور رات قیام کیا، اور بھی مسافر ساتھ تھے۔ تہجد کا وقت ہوا، حضرت بھی اٹھے، ان کے بیٹے بھی اٹھے، دونوں نے تہجد پڑھی۔ بیٹے نے بڑی عجیب بات کہی کہ بابا جان کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی تہجد نہیں پڑھا؟ والد صاحب عالم دین تھے، کمال کی شخصیت، ایک جملے میں ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ کہتے بیٹا تم بھی نہ پڑھتے تو اچھا تھا، سوئے رہتے تو ٹھیک تھا۔ تہجد پڑھ کر دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے۔ یہ سمجھیے گا بات،
علم بھی تکبر لاتا ہے، عبادت بھی تکبر لاتی ہے. جب سارے روزے رکھتا ہو نا اس کو غیر روزہ دار لگتے ہیں، یار دیکھو یار ایک ٹائم کا روزہ نہیں رکھتا، میں تو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، یہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تہجد بھی نہیں پڑھتا. تو میرے بچوں ہمیشہ یاد رکھنا، جو فضیلتیں میں بیان کر رہا ہوں احادیث اور قرآن کی روشنی بھی ملنی جب ہے جب علم اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے، جب عاجزی کے ساتھ سیکھا جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جتنا بھی بڑا مرتبہ ہو جائے عاجزی کے پیکر رہیے گا، سکھانے والے بنیے گا. کونین کے بالی ان سے بڑا کوئی عالم ہے جس کے صدقے ساری دنیا کو علم بٹ رہا ہے. وہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. آقا نے سب کو عطا فرمایا، سب کو محبت عطا کی. تو یہ مدنی پھول اپنے گرہ سے باندھ لو کہ علم جو ہے وہ ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. حق باہو کمال کی بات فرماتے ہیں نا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا. کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا. کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. علم سیکھنا ہے تو دل میں ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، والدین کا ادب ہو، بزرگوں کا ادب ہو. پھر دیکھیں کیسے آپ ترقی کی منازل طے کرتے ہیں. اور اب بات کرنی ہے مجھے سرپرستوں سے کہ اپنے بچوں کو جو علماء بن رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہے. یہ آپ کے لیے جنت کما رہے ہیں. آپ کا بیٹا حافظ بن رہا ہے، انشاءاللہ حدیث کا مضمون ہے. جس نے قرآن یاد کیا اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا. اپنے گھر میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جنت کی طرف جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. یہ تو 10 لوگوں کا ٹکٹ ہے جنت کا. اس کی تو خوب حفاظت کرو، اس کے حافظے مضبوط کرنے کا انتظام کرو، اس کو بعد میں بھی قرآن پڑھانے والا کوئی ہو اس کا بھی انتظام کرو. بعض اوقات سرپرست ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم کبھی کبھی جاتے ہیں نا کسی کے گھر اجتماع کی دعوت دینے، مدنی قافلے کی دعوت دینے، کہتے ہیں میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے، میرا بیٹا عالم بن رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ کیا بن رہے ہیں؟ بیٹا حافظ مدرسے میں دے کر کے ہماری نمازیں معاف ہو گئیں. بیٹا حافظ ہے، باپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، یہ اجازت نہیں مل جائے گی آپ کو کہ بیٹا قاری ہے اور باپ کو کچھ بھی تلفظ نہیں آتا. آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے. یقیناً نیک اولاد بڑی سعادت ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی شخصیت کے پاس جائیں کہ حضرت چلے نا آپ کبھی ہماری مسجد میں آئے اجتماع میں، کہتے ہیں میں نے مسجد بنائی ہے علاقے میں. بہت اچھی بات ہے آپ نے مسجد بنائی ہے، مگر مسجد بنانے سے آپ کی نمازیں معاف نہیں ہو گئی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، مگر ہر موقع پر میرے آقا کے بازو سے بازو ملا کر شریک رہے، غزوات میں شریک رہے، دینی کاموں میں شریک رہے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ خرچ بھی کرو اور دین کے لیے وقت بھی دیں. آپ کا بیٹا عالم بن رہا ہے، کم از کم آپ کو فرض علوم تو آنے چاہیے. آپ کا بیٹا حافظ بن رہا ہے، کم از کم آپ کو تجوید سے قرآن پڑھنا تو آنا چاہیے. ذرا غور کیجئے نا، اتنے سرپرست آئے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک طرف آپ کا بیٹا وہ ہے جو ماشاءاللہ بڑی بہترین تلاوت کرتا ہے، اور باپ وہ ہے جس کو قاعدہ بھی پڑھنا نہیں آتا. تو یہ نہ کریں. آج اپنے اندر بھی یہ تبدیلی لے کر جائیں. ایک ہی کیوں عالم بنے؟ سبحان اللہ، ایسے ایسے فضائل. چلے آپ عالم نہیں بن سکتے، طالب علم دین تو بن جائے نا. علماء طالب علم دین کی فہرست میں تو اپنا نام لکھا دیں، قرآن پڑھنے والوں میں سے بن جائیں. نبی پاک فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ان بہترین لوگوں میں تو شامل ہو جائیں، یا پڑھنے والے بن جائیں یا پڑھانے والے بن جائیں. تو آج آئے ہیں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں، تو اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر جائیں کہ سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں. اس پر سیٹسفائی نہ ہو جائیں، مطمئن نہ ہو جائیں کہ گھر میں جناب ایک حافظ ہے، بیٹا مدرسے میں جاتا ہے، میں نے خود بھی سیکھنا ہے. تو یہ بات مجھے سرپرستوں سے کرنی تھی. اور اب میں آخری بات طلباء سے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ طلباء ایک بات اور یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے ادب کی بات کی، عاجزی کی بات کی، لیکن اپنے علم پر ہمیشہ نازا رہنا، مال کے پیچھے نہ بھاگنا. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں یار مال ہوگا نا تو دنیا آسان ہو جائے گی، پیسہ ہوگا تو کامیابی ملے گی. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ باقی لوگوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. مال سے اگر سکھ ملتا ہوتا نا تو کوئی مالدار دکھی نہ ہوتا. مال سے اگر علاج ہو جاتا ہوتا تو کوئی مالدار بیمار نہ ہوتا.
اللہ جتنا دے اس پر شکر ادا کرنے والا بنائے، قناعت عطا کرے اور اس میں سکھ عطا کرے۔ بعض اوقات پتہ کیا غلطی کر جاتے ہیں، ہم برکت کو کوانٹٹی سمجھتے ہیں، جس کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، ملازم ہیں، بڑی کوٹھی ہے، وہ برکت والا ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں تو بسوں میں جاتا ہوں، میں پیچھے رہ گیا۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے، یاد رکھو۔ اللہ کی بارگاہ میں سمجھو، برکت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، برکت کوالٹی کا نام ہے، برکت تعداد کا نام نہیں ہے، برکت معیار کا نام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق کم پڑتا ہے، ہم روز ہی امیر ترین لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کروڑوں روپے لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو لے کے ہمیں کہتے ہیں دعا کر دیں، 10 سال ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں ہے۔ ایسے بھی امیر دیکھے ہم نے، اولاد تو ہے مگر معذور ہے، روز بچوں کو دیکھ کر باپ روتا ہے، اللہ نے نوازا ہے، فیکٹریاں ہیں، بچے معذور ہیں، پیسے بہت ہیں، سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی ہے، نیند کی گولی کھائے بغیر آرام نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے حرام مال اتنا جمع کر لیا ہے کہ وہی حرام مال ان کے لیے ٹینشن بن گیا ہے کہ کہیں کڈنیپ اغوا نہ ہو جاؤں، فلاں کو ادھار دیا ہے، میرا پیسہ کوئی نہ کھا جائے۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم، مال اور بادشاہی میں سے ایک کا اختیار دیا گیا۔ علم چاہیے، مال چاہیے کہ بادشاہی چاہیے؟ آج بہت سارے لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے، کہتے ہیں یار مال مل جائے، بادشاہی مل جائے، علم کی خیر ہے۔ حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ آپ نے علم کو اختیار کیا، اللہ نے علم کی برکت سے مال بھی دے دی، بادشاہی بھی عطا فرما دی۔ علم ہونا تو سب مل جاتا ہے۔ اب کمپیریزن آخر میں سن لو، علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ اللہ اللہ، یاد رکھو، علم انبیاء کی میراث ہے، مال بادشاہوں کی میراث ہے، تو فیصلہ خود کرنا ہے۔ آگے لکھا مفتی صاحب نے، مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے، مال وارثوں کا ہو جاتا ہے، مال قبر میں ساتھ نہیں جاتا، علم بندے کے ساتھ قبر میں بھی جاتا ہے۔ دنیا میں مال کی آپ کو خود حفاظت کرنی پڑتی، زیادہ ہو تو تجوری میں رکھتے ہیں، بینک میں رکھتے ہیں، گارڈ رکھتے ہیں، مال کی حفاظت بندہ کرتا ہے، علم بندے کی خود حفاظت کرتا ہے۔ جتنا علم ہو آپ اتنا سیکیور ہیں، اتنا غلطیوں سے بچیں گے۔ اللہ اکبر، مال خرچ کرو تو کم ہو جاتا ہے، 10,000 جیب میں ہے، بانٹنا شروع کروں تھوڑی دیر میں پورے ہو جائیں گے۔ پونے گھنٹے سے علم بانٹ رہا ہوں، کم نہیں ہو رہا، اللہ کی رحمت سے بڑھ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم کم نہیں ہوتا، علم بانٹتے رہو بڑھتا جائے گا، مال بانٹو گے کم ہو جائے گا۔ وہ خزانہ حاصل کرو نا جو ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ مال جو ہے نا وہ مومن کو بھی مل جاتا ہے، کافر کو بھی مل جاتا ہے، نیک کو بھی مل جاتا ہے، بد کو بھی مل جاتا ہے، چور کو بھی تو مال ہی ملتا ہے، ڈاکہ ڈال کے بھی لوگ مال کما لیتے ہیں، کچھ لوگ برے کام کر کے مال کماتے ہیں، مگر علم اسی کو ملتا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اللہ مومن کے دل میں ہی نور علم کا داخل کرتا ہے، تو ہم وہ خزانہ حاصل کریں جو رب کی رضا والا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کئی تاجر بیٹھے ہوں، کئی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، علماء کے واقعی فضائل تو ہیں، درس نظامی سیکھنا پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، مگر ہم کیسے پڑھیں؟ ہم 6 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 8 سال کے لیے جامعہ میں کیسے داخلہ لیں؟ کام کاج پہ بھی جانا ہوتا ہے، نوکری بھی کرنی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کمال کی تحریک ہے، کسی بھی ایشو کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے، ساتھ سولوشن بھی دیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی نے ایک زبردست انتظام کر دیا ہے، آپ روز 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں، اپنی مرضی کا، ہماری مرضی کا نہیں، اپنی مرضی کا 1 گھنٹہ دیں، 4 سال میں آپ بھی درس نظامی کرنے والے ہو جائیں گے۔